अस्सलाम वालेकुम। 7 जुलाई का आगाज़ हो चुका है, सुबह के 1 बज चुके हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपडेट भी करूं कि इस वक्त इमरान खान रियाज़ कहाँ हैं, इमरान खान रियाज़ के वकील की क्या पोजीशन है, अटक वो लोग पहुंच चुके हैं वहां, एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि इस इशू पे समात हो। और साथ ही मैं थोड़ी सी डीपर, ज़्यादा सब्सटेंटिव बातें भी करना चाहता हूँ इस GVS न्यूज़ के हवाले से, क्योंकि यहाँ मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हम ज़रा मुख्तलिफ, ज़्यादा डीपर और एक अपडेट से हट के भी बात कर सकें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपडेट दूं कि अब से कोई 1 घंटा पहले मेरी अली अशफाक से बात हुई, जो इमरान खान रियाज़ के वकील भी हैं और उनके बचपन के दोस्त भी हैं, ये कॉलेज फेलोज़ भी हैं। और अली अशफाक को भी मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि गुज़श्ता 48 घंटों से या शायद 72 घंटों से जो सबसे सूरत हाल डेवलप हुई है, इवन इमरान खान रियाज़ की गिरफ़्तारी से पहले जितनी मेहनत अली अशफाक और उनके वकील इसमें कर रहे हैं, ये खिराज तहसीन के ये बात लायक है। तो 1 घंटे पहले मुझे अली अशफाक ने इस पर अपडेट किया। उसमें कुछ चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो खासी नेगेटिव हैं। पहले बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ की। पॉजिटिव चीज़ की बात यह है कि जब FIA की कोर्ट नंबर 28 पिंडी में, जो सेशंस कोर्ट में जो जज साहब थे परवेज़ खान, मोहम्मद परवेज़ खान, जो FIA के जज थे, उनके सामने जब इमरान खान रियाज़ को और उनके वकील पेश हुए और वहाँ पर तकरीबन 1 घंटे की बहस हुई, जिसके ऊपर सदीक जान ने बहुत अच्छा एक वीलॉग भी किया और मेरी सदीक जान से भी उस हवाले से बात हुई उसके बाद डिटेल मज़ीद समझने के लिए, चूँकि वो वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पे जो जज साहब थे, उनके सामने जो प्रोसिक्यूटर पेश हुए, मलिक सिकंदर जमान, FIA की तरफ से, जो एडिशनल लीगल उनके एडवाइज़र थे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, वहाँ पर जो डिस्कशन हुई, उस डिस्कशन में FIA ने ये माना कि ये पीका ऑर्डिनेंस 2016 का केस बनता ही नहीं है। और उसके बाद जो जज साहब थे, उन्होंने, ये बड़े दलेर जज साहब थे, बहुत बहादुर दोनों। ये भी मैं समझता हूँ कि इन दोनों की आप जितनी तारीफ़ करें, मलिक सिकंदर जमान साहब की, मेरे हाथ में कागज़ है, छोटा सा जो ऑर्डर मेरे हाथ में है, और ये जो FIA के लर्न एडिशनल डायरेक्टर हैं लीगल FIA ऑन बिहाफ, जिनका नाम मलिक सिकंदर है, मलिक सिकंदर जमान गालिबन उनका पूरा नाम है, और मोहम्मद परवेज़ खान जो यहाँ पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट थे FIA के, इन दोनों अशखास की आप जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। बिकॉज़ जिस किस्म के यहाँ पर इंतज़ामी ढांचे के ऊपर प्रेशर हैं, जिस किस्म का आमिराना निज़ाम है, जिस किस्म की डिक्टेटरशिप है, जिस किस्म का कयास है, और जितना सरकारी मुलाजमीन को और जो इंतज़ामिया के लोग हैं उनको जितना ज़्यादा यहाँ खौफ व हरास में रखा गया है, खाली मीडिया को नहीं खौफ व हरास में रखा गया, इस मुल्क में तमाम इंतज़ामी ढांचे को स्क्वीज़ किया हुआ है, ठीक। उनमें इन अशखास का इतने जुर्रत से और इतना बोल्ड स्टैंड लेना, मैं समझता हूँ, जब मैंने ये पूरी, सदीक जान ने मुझे पूरी कार्रवाई बताई, मुझे बुकला से कार्रवाई पता चली, मैंने इसको पढ़ा, इसको मैंने फॉलो किया, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी मुझे एक सेंस ऑफ प्राइड महसूस हुई कि पाकिस्तान में देयर इज़ स्टिल होप, अभी भी इस निज़ाम के लिए, इस माशरे के लिए, इस पॉलिटिक्स के लिए, इस मुल्क के लिए अभी उम्मीद बाकी है। इन दोनों ने जिस तरह से कंडक्ट किया इस पूरे केस को, मुझे लगता है, मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के लिए उम्मीद है। यहाँ पे फैसला क्या हुआ? यहाँ पे फैसला ये हुआ कि यहाँ पर कोई पीका ऑर्डिनेंस नहीं लगता। जो 7 शिकें और जो 7 चार्जेस लगाए गए थे, उनमें से 5 को मोहम्मद परवेज़ खान की अदालत ने ख़त्म कर दिया जब उन्होंने ऑर्डर इशू किया। और पीका ने और FIA ने भी ये कहा कि हम ना इस केस को इंटरेस्टेड हैं परस्यू करने में, ना हम ये केस लेंगे, ना ये पीका में आता है। और अटक के अंदर पुलिस ने जब ये केस रजिस्टर किया अंडर पीका ऑर्डिनेंस 2016, तो ये उन्होंने एक गलत फ़ैसला किया। ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस हवाले से जो हुई है। और ये जो शिकें लगाई गई थी वो भी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, इसमें जो शिकें लगाई गई उसमें एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी की शिक लगाई गई, यानी बच्चों के साथ बच्चों की पोर्नोग्राफी जो है वो इमरान खान रियाज़ ने कर दी। ऑफ कोर्स ये फजूल, और इसको क्या चूतिया नहीं कहूँ तो फिर मैं क्या कहूँ। आप लोग कहते हैं कि चूतिया का लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान की सियासत को और यहाँ जो चीज़ें होती हैं इसको लफ्ज़ चूतिया के बारे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की शिक भी उसमें डाली हुई थी, उसमें फेक ऑडियो और वीडियो बनाने की शिक भी डाली हुई थी, उसमें फैब्रिकेशन और कि आपने किसी का अकाउंट फैब्रिकेट कर लिया है या क्रिएट कर लिया है वो भी डाली हुई थी। तो इस तरह की 5 शिकें जो हैं वो तो वहाँ से ख़त्म हो गई। अब 2 शिकें बाकी रह गई हैं 7 में से। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इस पॉजिटिव डेवलपमेंट को लेके इमरान खान रियाज़ और अली अशफाक और उनकी टीम जो है वो अटक पहुँचे हैं, मेरा ख्याल है कोई अब से आधा घंटा पहले। उसके बाद वहाँ एक्सपेक्टेड था कि दोबारा जो तनवीर साहब हैं, जो पहले जज थे अटक के, मैजिस्ट्रेट थे, उनके सामने ये केस दोबारा लगेगा।
اور شاید اس کی سماعت ابھی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ رات کو اس کے حوالے سے اس سٹیج پہ جب میں بول رہا ہوں ایک ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ بھی سنیں، بڑی انٹرسٹنگ بات، آگے اب نیگیٹو چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یعنی یہ بھی کوشش کی گئی حکومت وقت کی طرف سے کہ تنویر صاحب کو چھٹی پہ بھیج دیا جائے۔ اس کے بعد پھر کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ تنویر صاحب جو ہیں جن کو پہلے چھٹی پہ بھیج رہے تھے اس پہ واپس بلایا گیا۔ یعنی کوشش یہ تھی کہ تنویر صاحب جو پہلے اپنا مائنڈ ایکسرسائز کر چکے تھے اور جو اوپن عدالت میں یہ کہہ چکے تھے کہ یہ کیس نہیں بنتا ہے، یہ پولیس نہیں بنا سکتی تھی کیس، ان کو کم از کم نکالا جائے اور کوئی اور میجسٹریٹ جو ہیں ان کو یہاں پہ لایا جائے یا عدالت کو بغیر میجسٹریٹ کے کر دیا جائے۔ تو وہ بہرحال نہیں ہو سکا اور تنویر صاحب جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ جہاں مجھے بڑا فخر ہے محمد پرویز خان صاحب کے اوپر، اور بڑا فخر ہے مجھے ملک سکندر صاحب، ملک سکندر زمان جو FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر AD لا ہیں، لیگل ایڈوائزر ہیں، وہاں مجھے بڑا افسوس ہے پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری پہ، اور مجھے بہت مجھے ایک بہت شکایت ہے پاکستان کی ایپیکس کورٹ سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ یوں تو کہنے میں اگر آپ اس کو سپرفیشل ڈسکورس سے دیکھیں نا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک عمران خان ریاض بھی ایک انسان ہے، اور جس طرح سے ایک آدمی ہے اور جیسے باقی سارے آدمیوں کو جسٹس ملنا ہے اس طرح سے عمران خان کو بھی ملنا ہے، اور کسی شہری میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا جو نارمل آپ کو پتہ ہے جبرش ہوتی ہے کہ جناب قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، قانون اندھا ہوتا ہے، عید ہونے والی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، عمران خان جانے وہ بھی ایک انسان ہے۔ لیکن اچھی طرح سے اس وقت سپیریئر جوڈیشری کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ جو یہ ہراسمنٹ کی جا رہی ہے، یہ صرف ایک انسان اور شخص عمران خان ریاض کی نہیں کی جا رہی، بلکہ پورے پاکستانی میڈیا کی جتنی سپیس ہے اس وقت میڈیا کی، یہ اس کو ڈرانے کی، فرائٹن کرنے کی، انٹیمیڈیٹ کرنے کی، اس کو ہیراس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی تھیری سے کہ جمہوریت میں میڈیا جو ہے وہ فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے جو ایک کریکٹر فیڈ بیک دیتا ہے، تو یہاں پر ایگزیکٹو برانچ جو ہے پاکستان کے اندر، جو انتظامیہ ہے جس کے ہاتھ میں کوئرسو پاور آف دا اسٹیٹ ہے، جس کے پاس پولیس ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے، جس کے پاس DC ہے، DCO ہے، کمشنر ہے، جس کے پاس مار پیٹ کرنے کی طریقے ہیں، جس کے پاس جیلیں ہیں، وہ اس وقت پاکستان کے میڈیا کے ایک آئیکن کو، ایک امپورٹنٹ پلر، ایک امپورٹنٹ شخصیت کو جو کہ بہت بولڈ ہے، دلیر ہے، جو کھل کے بولتا ہے، اس کو ایسے کہتے ہیں ایک عذاب میں ڈال کے اس کی ایک ایگزامپل سیٹ کی جا رہی ہے، اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کے، اس کو ہتھکڑیاں لگا کر باقی سارے پاکستانی میڈیا کو ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ اپنی اوقات کو سمجھو، اپنی حقیقت کو سمجھو، تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا، کوئی عدالت تمہیں ریلیف نہیں دے سکتی، پولیس ہمارے کنٹرول میں، یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ میسج دیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے جو سپیریئر عدلیہ ہوتی ہے، جو ایپیکس کورٹ ہے جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہ تو برین ہے، وہ تو مائنڈ ہے، وہ تو دیکھ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے میڈیا کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کیس میں، اس انسٹنس کے اوپر عدالت عظمیٰ کا اپنا رول نہ پلے کرنا، انٹروین نہ کرنا، جبکہ ایک دن کے بعد، صرف کل ایک ورکنگ ڈے رہ گیا ہے اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، تو یہ بڑا مجھے اس پہ بڑی مایوسی ہے، مجھے بڑا اس پہ جو ہے افسوس ہوا، جہاں کچھ لوگوں کے اوپر مجھے بڑا فخر بھی مجھے محسوس ہوا۔ اب اس پہ مزید نیگیٹو چیز یہ ہے کہ یہاں پر پنجاب کے کم از کم 4 یا 5 ڈسٹرکٹس، جس میں گجرانوالہ ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، جس کے اندر اور بھی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں عمران خان ریاض کی پولیس کی گاڑیاں، کہ اگر بیل مل جائے، ضمانت مل جائے اٹک سے، تو پھر کسی اور کیس میں گجرانوالہ کی پولیس گرفتار کر لے، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی کر لے، فیصل آباد کی کر لے، تاکہ یوں یہ سائیکل چلتا رہے ہیراسمنٹ کا، اور اگلے پورے 20 دن، مجھے پتہ چلا ہے کہ 20-25 دن جو ہے یہ سائیکل چل سکتا ہے، تاکہ عمران خان ریاض پنجاب کے ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن، ایک عدالت سے دوسری عدالت، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ میں اسی طرح سے بغیر شیو کے، بغیر نہائے جو ہے وہ وہاں پہ پھرتا رہے، اور ایک اس کو عبرت کی ایگزامپل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہے فیشسٹ رجیم، دس از دا فیس آف دا فیشسٹ رجیم۔ جب آپ عمران خان ریاض کو سلاخوں کے پیچھے دیکھتے ہیں، جب آپ عمران خان ریاض کو ہتھکڑیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ وہ فیشزم ہے جس کا ذکر جارج اورویل نے اپنی کتاب اینیمل فارم میں کیا تھا۔ اب آپ کو بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اینیمل فارم پڑھیں اور سمجھیں کہ کیسے پاکستان از اے کلاسک ٹیکسٹ بک کیس ایگزامپل اور جارج اورویلز اینیمل فارم، اور کیسے یہ دنیا کا جو لٹریچر ہے یہ آپ کو دنیا کی تلخ حقیقتوں کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔
اچھا، اب مجھے بات کرنی ہے ایک ایسا گروپ بھی، یہ بھی ایک مزید نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس حد تک فریگمنٹڈ ہے کہ اس وقت آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، ٹیلی ویژن پہ، کہ ایک تو پہلے جتنے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں اس میں ایک دو کو چھوڑ کے جو اکثر آپ کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں یا اخبارات ہیں، انہوں نے عمران خان ریاض کی خبر کو کوئی زیادہ کور ہی نہیں کیا۔ مطلب کمال ہو گیا کہ اس پوری ڈیولپمنٹ کو اکثر جو آپ کے ٹیلی ویژن چینلز ہیں انہوں نے اس کو کور ہی نہیں کیا، اگر کور کیا ہے تو بالکل سرسری طور پہ کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے جو ایک آئیکونک ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ بھی چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ 24 گھنٹے میں 3 عدالتوں نے، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جورسڈکشن کا ایشو ہو گیا، پھر اٹک کی کورٹ نے جورسڈکشن کا ایشو ہو گیا، پھر راولپنڈی کی FIA کورٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس بھی پوری جورسڈکشن نہیں ہے۔ تو 24 گھنٹے میں ایک پرومیننٹ میڈیا پرسن، ٹی وی اینکر، ایک ویلاگر جو ہے، ایک بہت مشہور صحافی جو ہے، جس کو 48 یا 72 گھنٹے میں 1 کروڑ لوگ سنتے ہیں، وہ 3 جگہوں پہ جورسڈکشن پہ اس کو کوئی عدالت جو ہے وہ ریلیف نہیں دے پا رہی، حالانکہ بنیادی انسانی حقوق میں اس کو ضمانت ملنی چاہیے۔ عمران خان ریاض نے کیا کوئی قتل کر دیا ہے؟ عمران خان ریاض نے کیا کوئی ریپ کر دیا ہے؟ عمران خان ریاض نے کیا کوئی بم پھاڑا ہے، کوئی بلڈنگ اڑا دی ہے؟ عمران خان ریاض نے کیا کوئی کسی ملٹری کنٹرونمنٹ پہ حملہ کر دیا ہے؟ عمران خان ریاض نے کیا کوئی پاکستان کے راز جو ہیں ہندوستان کو دے دیے ہیں؟ عمران خان ریاض کے پاس کیا 1 ارب روپیہ آیا تھا را کی طرف سے، CIA کی طرف سے؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، عمران خان ریاض تو صرف ایک کانشنس کا ایک پرزنر آف کانشنس ہے جو اپنا مائنڈ بول رہا ہے، کسی کو اس سے ایگری نہیں ہے تو اس کے خلاف بولیں، جو کہ طریقہ ہے۔ لیکن اس عمران خان ریاض کو 3 عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں ملی، اس کو کوئی بیل نہیں ملی۔ لیکن ایک یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا، اٹ ہیڈ ہیپنڈ بیفور گروپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو کہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے صحافت کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے، وہ بڑی تاریخ ہے، بڑی خونچکاں ہے، اور اس میں صحافیوں کو اٹھایا بھی گیا ہے، مارا بھی گیا ہے، اس میں صحافیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے، اس میں ان کو پک اپ بھی کیا گیا ہے، ان کے خلاف شاید کیسز بھی بہت سے بنے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ کسی صحافی کو گزشتہ 25 برس میں ہتھکڑیاں نہیں لگائی گئیں، اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں کھڑا کیا گیا۔ یہ چیز 1980s کے مارشل لا میں ہوتی تھی۔ اگر جیسے مطیع اللہ جان کو اٹھایا تھا، پہلے تو جن سب لوگوں کو اٹھایا، جن کی مار پیٹ ہوئی، ان میں سے کسی کا بھی ایک کیس ہے جس کا میں ذکر کروں گا، اس کے علاوہ کسی کا بھی عمران خان کی حکومت کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق نہیں تھا۔ عمران خان کی حکومت کی جو کمزوری بنتی ہے، وہ یہ کمزوری بنتی ہے کہ وہ اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکے، اور وہی جو پریشر گروپس ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کا راستہ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ نہیں روک سکی۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا جو آج ملک احمد خان صاحب نے کیا، جو پنجاب کے لا منسٹر ہیں، اور جن کے بارے میں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ایک لا منسٹر سے زیادہ کسی طاقتور شخصیت کے دوست کی حیثیت سے پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے خاصا نیگیٹو رول پلے کیا ہے۔ اور جتنا اچھا ہمارا ان کا تاثر رہا ہے ہمیشہ کہ وہ سوبر ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ سمجھدار ہیں، وہ بڑے ایک میانہ روی اختیار کرتے ہیں، ماڈریٹ ہیں، وہ امیج جو تھا ان کا ملک احمد خان صاحب کا پاش ہو گیا۔ تو ایک لا منسٹر نے بیٹھ کے ایک کالے قانون کو ڈیفینڈ کیا، کالے کرتوتوں کو آج ڈیفینڈ کیا، یہ چیز پہلے نہیں ہوئی، کسی حکومت نے اس سے پہلے یہ نہیں کیا۔ تو ابھی ہم اور جب یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب کسی کو اٹھایا گیا پچھلے 3-4 برس میں، تو جب سول سوسائٹی کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، سیاسی حلقوں کی طرف سے ایک ریئیکشن ہوا، ایک رد عمل ہوا، تو پھر وہ واپس بھی آ گیا، کسی نے کچھ چارجز نہیں پریس کیے۔ یہ والی سین جو ہے جو عمران خان ریاض کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اچھا، پھر یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ جو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا، یہ جو بریگیڈ ہے، ان سب کے ٹویٹر ہینڈل میں نے چیک کیے، ایک آدھ کو چھوڑ کے، حالانکہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم تو کنڈیم کرتے ہیں، ایک آدھ جگہ پہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ ہم تو پہلے بھی کنڈیم کرتے تھے، یہ لوگ کنڈیم نہیں کرتے تھے، لیکن ایک آدھ کو چھوڑ کے جتنے اس کے پرومیننٹ پرسنز ہیں اس پورے گروپ کے، ان میں سے کسی نے عمران خان ریاض کے ساتھ ہونے والے سلوک کو کنڈیم نہیں کیا۔ رضا رومی صاحب از ون ایکسیپشن، کچھ 1-2 اور ہوں گے، لیکن کسی نے کنڈیم جو ہے اس کو نہیں کیا۔ یہ کوئی میں بات لگانے کے لیے نہیں کر رہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تلخ حقیقت ہے، یہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے معاشرے کی جو فریگمنٹیشن ہے، کہ یہ معاشرہ پاش ہوا ہے، اس میں شدید پولرائزیشن ہے، یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جب مطیع اللہ جان نے میرا ایک انٹرویو کیا، تو مطیع اللہ جان نے میں نے مطیع اللہ جان کو یہ کہا کہ مطیع اللہ جان، پہلے تو یہ بات ہوئی جہاں مطیع اللہ جان نے کہا کہ جب میرے ساتھ ہوا تھا تو آپ نے کچھ نہیں کیا، تو میں نے ان کو یاد کروایا کہ میں نے آپ کے حوالے سے بہت ٹویٹ کیے تھے، بہت شور مچایا تھا۔
پھر متی اللہ جان نے کہا کہ آپ نے مجھے ٹویٹر پہ بلاک کیا ہوا ہے. میں نے ان کو بتایا میں نے آپ کو بلاک نہیں کیا ہوا, آپ نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے. بہرحال میں نے متی اللہ جان کو اس انٹرویو میں یہ کہا کہ ہم مس لیڈ تھے, مس انفارمڈ تھے, اور ہمیں ایک طرح سے فول کیا گیا, بیوقوف بنایا گیا. بہت سے ہمیں ایسے تاثر کہانیاں سنائی گئیں, ہمیں بہت سے ایسے امپریشن دیے گئے جو صحیح نہیں تھے اور وہ غلط ثابت ہوئے. جب میں نے یہ کہا تو اس پہ دو قسم کے ریئیکشن ہوئے. ایک وہ ریئیکشن تھا جس میں جو تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ معید پیرزادہ نے سرنڈر کر دیا. باقاعدہ میری پروسیکیوشن جو ہے وہ شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ معید پیرزادہ نے کوئی سمجھوتا کر لیا ہے, سرنڈر کر دیا ہے, پریشر میں آ گیا ہے, پیسے لے لیے ہیں, پتہ نہیں کیا. دوسرا وہ گروپ تھا جو پی ایم ایل این کا گروپ تھا, جنہوں نے شادیانے بجائے اس کا کلپ نکال کے اس کو ہزاروں لاکھوں دفعہ گھمایا, اور انہوں نے کہا کہ معید پیرزادہ نے معافی مانگ لی اور طائب ہو گئے. اس کے پھر چند دنوں کے بعد جب انہوں نے میرے پھر وی لاگ دیکھے, یہ ٹویٹ دیکھے, تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ معید پیرزادہ تو پھر جو ہے گمراہ ہو گیا ہے, یہ تو ٹھیک ہو گیا تھا, یہ دوبارہ گمراہ ہو گیا. یہ جو چائلڈشنس تھی دونوں سائڈز کی, اس پہ کتنی میں ہمدردی کروں, کتنا روں, کتنا پیٹوں, کتنا اس پہ ہنسوں, یہ جو سپرفیشیلٹی ہے اور جو چائلڈشنس ہے پاکستانی پولیٹیکل ڈسکورس کی, اس کو دیکھ کے مجھے شرم بھی آتی ہے, رونا بھی آتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے, اور مجھے خوف بھی آتا ہے کہ لوگ چیزوں اور حقیقتوں کو بالکل بھی یہاں پہ سمجھ نہیں پا رہے. میرا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی سوسائٹی کو, پاکستان کی سیاست کو ایک ریکانسیلیشن کی, ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے, جس میں دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنا اپنا ایک طرح کا جو ہے ریکانسیلیشن کریں, یا ایک دوسرے کے بارے میں ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن جو بیسک کانسیپٹ تھا NRO کا, نیشنل ریکانسیلیشن آرڈیننس کے پیچھے جو ساؤتھ افریقن کانسیپٹ تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کریں کہ کیسے ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں, ہم نے کیا غلط کیا, ہم کیا غلط سوچتے تھے. اس کی بڑی شدید ضرورت ہے اگر ہم نے اس معاشرے کو ہیل کرنا ہے. لیکن اب میں جو ڈیپر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس کو حسن اتفاق تو آپ نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ ایک آئرنی کہہ سکتے ہیں, یا اس کو ایک عجیب سا اتفاق کہہ سکتے ہیں, اس کو ایک ظلم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ریاض کی جو گرفتاری ایک دن پہلے رات کے 10 بجے ہوئی, وہ 5 جولائی کے دن میں ہوئی. یعنی 5 جولائی 1977 کی وہ سالگرہ تھی, اس کی ایونیورسری تھی, جب پاکستان کی تاریخ کا بدترین معاشرہ لگا. جب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریک اندھیری رات کا آغاز ہوا, یہ وہ تاریک اور اندھیری رات ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے معاشرے میں اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں اتنے مسائل اور اتنی فریگمنٹیشن جو ہے وہ پائی جاتی. یہ وہ دور تھا 11 برس کا جنرل ضیاء الحق کا, جس کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو ملٹری کو کے ذریعے ہٹایا گیا, اور اس کے بعد ایسے اقدامات اٹھائے جیسے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی گئی افغانستان میں, جو امریکہ کی جنگ تھی اس کو جہاد بنا کے پریزنٹ کیا گیا. وہ کوئی جہاد نہیں تھا, وہ ایک امپیریلسٹ وار تھی دو سپر پاورز کے درمیان, جس میں پاکستان جو ہے وہ بیٹل گراؤنڈ بنا, اور اس بیٹل گراؤنڈ بننے کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست, پاکستان کا معاشرہ, پاکستان کی تمام جو اساس تھی معاشرے کی وہ فریگمنٹ ہو گئی, وہ انتشار کا شکار ہو گئی, وہ پاش ہو گئی, اور پاکستان کے اندر انتہا درجے کی مذہبی انتہا پسندی پیدا ہوئی, کلیشنکوف کلچر آیا, ڈرگ سمگلنگ ہوئی, پاکستان ڈرگ روٹ کا حصہ بن گیا. ایون پاکستان کے افسران جو ہیں وہ امریکہ میں گرفتار ہوئے ڈرگ سمگلنگ کرتے ہوئے. میں سوچ رہا تھا کہ اس حوالے سے مجھے بہت ڈیٹیلڈ 5 جولائی 1977 کے حوالے سے کہ یہ بلیک ڈے ہے, سیاہ دن ہے, مجھے ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو کرنی چاہیے تھی, میں اس طرح کی کر نہیں سکا, لیکن شاید کسی اسٹیج پر میں کروں بھی. لیکن یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے پاکستان کی تباہی کا آغاز ہوا. یہ تو 1958 سے 1969 کا جو مارشل لا تھا, اس کے بعد 69 سے 71 وہ بھی بڑے تباہ کن تھے, انہوں نے بھی پاکستان کے معاشرے کو بڑا نقصان پہنچایا. لیکن یہ جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں جو تباہی کا پروسیس شروع ہوا, اس سے پاکستان کی سیاست نے اور پاکستان کے معاشرے نے کبھی بھی ریکور نہیں کیا. جن خرابیوں کے اور برائیوں کا میں نے ذکر کیا, اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے ساتھ آج کیا ہوا. یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جس میں شخصی بنیادوں پر سیاست کا آغاز کیا گیا 1985 کے پارٹی لیس الیکشن سے. اس سے پہلے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کسی نہ کسی نظریے کے گرد تھی. یہاں پہ سوشلسٹ ہوتے تھے, لیفٹسٹ ہوتے تھے, مارکسسٹ ہوتے تھے, خدا پرست ہوتے تھے, مذہبی جماعتیں ہوتی تھیں, ماڈریٹس ہوتے تھے, سینٹرسٹ ہوتے تھے. اس طرح کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی تھی. کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا تھا, کوئی پرو ماسکو ہوتا تھا, کوئی پرو امریکہ ہوتا تھا, کوئی کچھ ہوتا تھا, کوئی کچھ ہوتا.
اس کے بعد پاکستان میں جب 1985 کے پارٹی لیس الیکشن کروائے گئے، جو مارشل لا کے حکام کی ایک تھنکنگ تھی اس وقت، کی ان کی برین ویو تھی، کیونکہ وہ خوفزدہ تھے ذوالفقار علی بھٹو کی. حالانکہ بھٹو کو تو پھانسی دے چکے تھے، لیکن پیپلز پارٹی سے اتنے ڈرتے تھے کہ وہ نظریے سے ڈرتے تھے سوشلزم کے، کہ انہوں نے لوگوں کو کھڑا کر دیا. اب یہ جو لوگ اس الیکشن میں آئے، اس کے بعد بنیاد پڑی برادری کی، کاسٹ سسٹم کی، روپے پیسے کی، اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو انتہائی منیڈ اور کرپشن کا جو ٹائم پیریڈ، جتنی کرپشن اس دور میں شروع ہوئی، کرپشن ہمیشہ سے تھی، لیکن اس دور میں جتنی کرپشن ہوئی وہ اس کا اشر اشیر بھی اس سے پہلے پاکستان میں نہیں پایا جاتا تھا. تو پاکستان میں پیسے کی سیاست کا جو باقاعدہ آغاز ہوا، کرپشن کی سیاست کا جو باقاعدہ آغاز ہوا، وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے مارشل لا سے ہوا. وہ خود ویسے بڑے ملنسار تھے، سافٹ سپوکن تھے، لیکن یہ ساری برائیاں جو ہیں ان کے زمانے سے شروع ہوئیں. اور جس فریگمنٹیشن کو، انتہا پسندی کو، اور یہ جو ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے رجحانات ہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ 1977-1988 کے درمیان رکھی گئی، جس سے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کبھی بھی اس میں سے نہیں نکل سکی. اور ویژن کا یہ حال تھا اس مارشل لا رجیم کا کہ ان کو یہ صرف ان کی ساری کی ساری جو تھنکنگ تھی نیرو تھی، کہ امریکہ سے F-16 ہتھیاریں لے لیے، بجٹری سپورٹ لے لی، اپنی جیبیں بھر لیں انہوں نے، لیکن ان کا ویژن یہ نہیں تھا. 1980s ہی وہ ٹائم پیریڈ تھا جس میں پاکستان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور اس کے بعد پاکستان ایک انرجی کرائسس کی طرف جا رہا تھا. اور یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب یہ 10 ڈیمز کا آغاز کر سکتے تھے، کالا باغ ڈیم سمیت. اور اس وقت امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات ایسے تھے کہ اگر ان جنرلز کا اس وقت جنرل ضیاء الحق اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، کرپشن کے علاوہ اگر ان کا کوئی موٹیو ہوتا، مطمع نظر ہوتا، بیکاز جو خیبر پختونخوا کے گورنر تھے جنرل فضل حق، وہ تو اتنے زیادہ بدنام تھے اس زمانے میں بھی کرپشن کے حوالے سے کہ خدا کی پناہ. لیکن ویژن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ویژن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ورنہ امریکہ کی مدد سے اور ورلڈ بینک کی مدد سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مدد سے، مالیاتی اداروں کی مدد سے یہ کم از کم 10 ڈیمز بنانے کا کام جو ہے وہ شروع کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے سوچا ہی نہیں. یہ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے ہوئے تھے کہ F-16 ہتھیاریں لے لیں، فلاں قسم کے ہتھیار لے لیں، فلاں قسم کے جو ہے وہ میزائل لے لیں. یہ ان چیزوں میں پڑے رہے، اور بجٹری سپورٹ لے لیں، پیسے لے لیں. اور آپ نے دیکھا کہ وہ اتنا امپورٹنٹ ٹائم فیز جس میں پاکستان نے اتنی خوفناک جنگ لڑی سوویت یونین سے امریکہ کی خاطر، اس میں سے بھی انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا. تو بہرحال یہ ایک ڈسکشن تھی جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا. امید کریں کہ شاید، امید ویسے مجھے بہت زیادہ نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60-40 کی بات ہے، 40% چانس ہے کہ اگلے 1-2 گھنٹوں میں ہمیں خبر آئے کہ عمران خان ریاض کو بیل مل گئی ہے اٹک سے، اور 60% چانس یہ ہے کہ پتہ چلے کہ وہاں سے تو کیس ختم ہوا ہے، لیکن جہلم کی پولیس یا گجرانوالہ کی پولیس جو ہے ان کو اپنے ساتھ لے گئی ہے. دیکھتے رہیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.